11 सितंबर 2001 को अमेरिका के स्टेट मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन के लोगन के हवाई अड्डे से लॉस एंजलिस के लिए परवाज भरने वाले 4 एयरलाइंस को हाईजैक किया जाता है। इन 4 में से 2 को ट्विन टावर अपनी न्यूयॉर्क से टकराया जाता है और एक को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकराया जाता है। और एक तैयारा जो कि हदफ तक नहीं पहुंच पाता वो पेंसिल्वेनिया की रियासत में गिरकर तबाह हो जाता है, जिसके नतीजे में 2700 के लगभग लोगों की जानें चली जाती हैं। और इस अटैक के बाद कुछ देर में ट्विन टावर गिर कर जमीन बोस हो जाती हैं। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन जिस तरह वो ट्विन टावर्स को पहुंच जाता है इस तरह नुकसान पेंटागन को नहीं पहुंच पाता। उस वक्त के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस अटैक को एक दहशतगर्द अटैक का नाम देता है और सारी जिम्मेदारी खालिद मोहम्मद शेख और उसामा बिन लादेन पर डाल लेता है कि तालिबान की तरफ से अलकायदा तंजीम की तरफ से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक हुआ है। और उसके बाद इस्लामिक टेररिज्म, दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीकन बहुत ज़्यादा कंट्रीज और एक इंडिया और पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान का मुल्क आता है। अमेरिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं पूरे अपने नेटो जितने भी ममालिक होते हैं नेटो में उसके साथ मिलकर अफ्रीकन कंट्रीज सूडान, लीबिया, नाइजीरिया, लाइबेरिया, इस सारे ममालिक में इस सबूत को लेकर कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन, खालिद मोहम्मद शेख की तंजीम की ठिकाने हैं और उनके बहुत सारे कमांडर और सरबराहान इधर क्याम पसीन हैं, जिसके नतीजे में 1 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं। सिर्फ 2700 के बदले में 1 मिलियन लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियो के लिए बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपके सामने इस तरह मालूमाती वीडियोस आए और आपके इल्म में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम 9/11 अटैक्स के बारे में बात करेंगे कि 9/11 अटैक्स प्री प्लानिंग अटैक था या यकीनन एक दहशतगर्द अटैक था, क्योंकि खालिद मोहम्मद शेख इसमें इन्वॉल्व था और सरबराह उसामा बिन लादेन थे। तो आइए देखते हैं 9/11 अटैक्स की बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टोरी, कि इससे पहले अमेरिका स्टेट में हुआ क्या था और ये सचमुच अटैक था या जॉर्ज डब्ल्यू बुश और वेपन कंपनीज की एक प्री प्लानिंग अटैक था, जिसके नतीजे में उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारे मुसलमान ममालिक को तबाह किया और बहुत सारे मुसलमानों की जानें चली गई। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहले जानते हैं कि कौन सा तैयारा कौन से बिल्डिंग से और कौन से टाइम पर टकराया गया है। सबसे पहला तैयारा बोस्टन के हवाई अड्डे से AA-11 परवाज भरती हैं बोस्टन के हवाई अड्डे से सुबह के टाइम पर 7:59 पर, और इसको 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली हिस्से में टकराया जाता है। दूसरा तैयारा परवाज भरता है UA-175 8:14 पर, सुबह के 8:14 पर बोस्टन के हवाई अड्डे से परवाज भरती है और इसको 9:03 पर 9:03 पर इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुनूबी तरफ टकराया जाता है, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका होता है और बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्से को नुकसान पहुंचता है। तीसरा तैयारा 8:20 पर फ्लाइट भरता है वाशिंगटन DC से कैलिफोर्निया के लिए। यहाँ से जाते हुए ये हाईजैक हो जाती है और इसी तैयारे को पेंटागन के मगरबी दीवार से टकराया जाता है, जिससे बिल्डिंग को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच जाता है। लोगों में खौफ और हरास फैल जाता है। चौथा तैयारा 8:40 पर परवाज भरता है बोस्टन के हवाई अड्डे से और ख्याल किया जाता है कि इस तैयारे का हदफ था व्हाइट हाउस, कैपिटल व्हाइट हाउस। लेकिन जब ये हाईजैक हो जाता है तो तब तक न्यूज़ में लोगों को पता चल जाता है कि 3 तैयारे हाईजैक होकर बोस्टन के हवाई अड्डे से और एक वाशिंगटन DC के हवाई अड्डे से और उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर के साथ टकराया गया है, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है और जब जहाज रूट की जगह गलत रूट यूज करता है
تو لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل جاتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کی طرف سے فلائٹ ہائی جیکر کے بیچ میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ طیارہ پنسلوینیا کی ریاست میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں باقی نقصان تو نہیں ہوتا، البتہ جہاز کے عملے کے ساتھ ہائی جیکر بھی مر جاتے ہیں۔ اب دوستو، پتہ تو چل گیا کہ کتنے طیارے کون سے بلڈنگ کے ساتھ کس کس پوزیشن پر کس ٹائم پر ٹکرائی گئی ہیں۔ اب چلے جاتے ہیں پلان کی طرف کہ پلان واقعی اسامہ بن لادن اور خالد محمد شیخ کا تھا یا امریکن اسٹیٹ اور اس کی ایجنسی کا اپنا بنایا ہوا پلان تھا۔ اس کی کچھ رپورٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں اور آپ تھوڑی سی بھی آپ کی عقل و ہوش ہوگی تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ 9/11 اٹیکس کے پیچھے کون سے ہاتھ اور کون سی تنظیم متحرک تھی۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ پرواز AA-11 جو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی طرف سے ٹکرایا جاتا ہے، وہ 93 اور 99 جتنے بھی منزلیں تھے، 92 93 up to 99، ان منزلوں سے یہ ٹکرائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اوپر والے منزلوں کو پہنچنا اور ایکسس کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس میں لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ پرواز UA-175 جنوبی ٹاور سے ٹکرائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طیارے کو 77 اور 85 منزلوں سے ٹکرایا گیا ہے۔ اب طیاروں کی ڈیٹیل تھوڑی سی پڑھتے ہیں کہ اس کون سے طیارے میں کتنے پیسنجر، کتنے ہائی جیکر اور کتنے پائلٹس موجود تھے۔ AA-11 میں 11 عملے کے ارکان ہوتے ہیں، یعنی ایئر ہوسٹس، پائلٹ وغیرہ۔ 76 مسافر ہوتے ہیں اور 5 ہائی جیکر ہوتے ہیں۔ 5 ہائی جیکروں میں ایک ایسا پائلٹ ہوتا ہے جس نے پہلے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ امریکن ایئر لائن AA-77، اس میں عملے کی تعداد 6 ہے، مسافر 53 اور ہائی جیکر 5 بتائے جاتے۔ یونائٹڈ ایئر لائن UA-175 میں عملے کی تعداد 9 ہوتی ہے اور مسافر 51 ہوتے ہیں، اس میں بھی 5 ہائی جیکر ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ UA-93 میں عملے کی تعداد 7 ہوتی ہے اور مسافر 33 ہوتے ہیں، اور اسی جہاز میں ہائی جیکر 5 ہوتے ہیں۔ موٹا موٹا دیکھ لیں تو ٹوٹل ہائی جیکر 4 ایئر لائن کے لیے ٹرین کیے گئے ہائی جیکر کی تعداد 19 ہے، 3 میں 5 اور 1 میں 4 کا تعداد بتایا جاتا ہے۔ یہ ہائی جیکر، جہاز کا عملہ اور پیسنجر سارے انہی اٹیک میں مر گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی پوری ڈیٹیل ہائی جیکر کی، طیاروں کی، کون سا طیارہ کہاں پر ٹکرایا گیا ہے اور کتنے ٹوٹل لوگ اسی اٹیکس میں مارے جاتے ہیں۔ اسی سانحے کو ابھی تک تقریباً 23 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ کی کوشش سے یہ حادثہ نہ دنیا بھول پاتی ہے، نہ وہ لوگ کسی کو بھولنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو ساری سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اور ہر سالانہ 11 ستمبر کو اس واقعے کی برسی منائی جاتی ہے اور پورے نیوز چینل پر ہر جگہ اسی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو دہشت گردوں نے کروایا تھا۔ آج کے دور میں وہاں ایک نیا ٹریڈ سینٹر نیو ڈیزائن کے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کھولا گیا اور اس 3000 یا 2700 لوگوں کی مرنے کی ایک یادگار بھی بنائی گئی ہے۔ حملے کے محرکات کو بتایا جائے تو سارے حملے کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ایون لالی ووڈ، مین پاکستان میں بھی اگر مووی بن جاتی ہے ٹیررسٹ اور کسی فورسز کے بیچ میں ان کے مشن اور آپریشن پر مووی بن جاتی ہے، تو جب بھی دہشت گرد کو دکھایا گیا ہے اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس کی داڑھی ہے اور ان کو دہشت گرد ظاہر کیا جاتا۔ دوستو، حملے میں صرف 3000 لوگ مارے جاتے ہیں اور اس 3000 لوگوں کے بدلے میں اسلامی ممالک کی 1 ملین لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کسی نے بھی کسی موقع پر بھی یاد نہیں کیا۔ اور 9/11 میں مرنے والے 2700 یا 3000 لوگوں کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اس کی برسی منائی جاتی ہے۔ اس حملوں کے نتیجے میں عراق، افغانستان، لیبیا، مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات، پورے عالم اسلام اور پورے ممالک میں اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہیں، ہلاکتیں اور کھید اور صعوبتیں اور حسد اور نفرت، وہ اتنی تاریک ہے کہ دنیا میں
کہیں بھی اس کا مثال نہیں ملتا۔ دوستوں بہت سارے ریسرچ اور ثبوتوں کے بعد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک 9/11 اٹیک ایک انسائڈ جاب تھی جو کہ امریکہ نے خود پلان کیا تھا، اور اس پلان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ان سے پہلے پائلٹوں کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ریہرسل بھی ہوتی ہیں۔ اس ریہرسل کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے کیا جاتا ہے کہ کون سے طیارے نے کس سمت آنا ہے۔ اب سوالات بہت زیادہ ہیں، کچھ سوالات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ لوگوں کا ذہن اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے 9/11 کا پلان کیا گیا تھا۔ اور آپ خود بھی ایک ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے زیڈ گیسٹ۔ زیڈ گیسٹ کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ایک پری پلان کو منگڑت دہشت گرد اٹیک بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ حکومت نے جارج ڈبلیو بش اور ان کے ساتھ بہت CIA کے بڑے بڑے ایجنٹس اور آفیسر اسی اٹیک میں انوالو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کپڑے بیچنے کی کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ الیکٹرانکس کا کاروبار کرتا ہے، کچھ کمپنیاں موبائل بناتے ہیں اور کچھ کمپنیاں ویپنز، اسلحے کا کاروبار کیسے ہوگا جب آپ کسی ملک پر جنگ مسلط کرو گے۔ اب آپ سوچیں ایک سپر پاور ملک، اس کے 4 طیارے کیسے ہائی جیک ہو جاتے ہیں، اور جو 50-60 کلومیٹر اپنے روٹ سے غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ 50-60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں نہ ریڈار نے کوئی ایکشن لیا، نہ کسی نے کوئی انفارمیشن لیک کر دی۔ ایک طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے 7:59 پر، دوسرا طیارہ ہائی جیکڈ ہوتا ہے 8:14 پر، تیسرا طیارہ ہائی جیکڈ ہوتا ہے 8:20 پر، چوتھا طیارہ ہائی جیکڈ ہوتا ہے 8:42 پر۔ کسی بھی اتنے جدید اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سپر پاور ملک کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے منٹوں کا حساب لگا سکے اور ہائی جیکر معلوم کر سکے اور اس کے خلاف ایکشن لے سکے۔ لیکن یہاں پر سوال اور جواب دونوں الٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں خود انوالو ہے اس اٹیک کرنے میں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس ہائی جیکر کی معلومات فراہم کی جائے، ریڈار انفارمیشن لیک کرے، CIA ایکشن لے، امریکن ملٹری ایکشن لے، ایئر فورس ایکشن لے۔ دوسرا جھوٹ عمارت کے گرنے کی ہے۔ سول انجینئر کے مطابق جس انجینئر نے اس ٹوینس ٹاور کے بلڈنگ بنانے کا کام کیا تھا، اس انجینئر کے مطابق یہ ٹوینس ٹاور 2 جہازوں کے ٹکرانے کے ساتھ نہیں گر سکتے۔ اس نے پوٹینشل، کیمسٹری، کوالٹی آف دا پروڈکٹس ان بلڈنگ سب کچھ اسٹڈی کر کے بنایا ہوا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ بلڈنگ اوپر سے سائڈوں سے کتنا سٹریس اور ویٹ برداشت کر سکتا ہے، اور طیارے 93 اور 77 فلور سے ٹکرایا جاتا ہے اور پورے بلڈنگ منہمد ہو کر زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ٹیمپریچر اتنی حد تک پہنچ جاتی ہیں بقول CIA اینڈ امریکن گورنمنٹ کہ بلڈنگ کے سارے پلر پگھل جاتے ہیں۔ سارے پلر جو کہ اسٹیل سے بنائے گئے ہیں، اسٹیل سٹرکچر جتنا بھی بلڈنگ کا ہوتا ہے وہ سارے پگھل جاتے ہیں اور وہ اوپر کا ویٹ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے وہ گر جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ خود سوچیں کہ 93 منزل پر اگر آگ بھی لگی ہے، وہ پوری گر بھی گئی ہے، تو نیچے فرسٹ فلور تک، ایون 10 فلور تک اتنی ہیٹ کیسے پہنچتی ہے کہ وہ لوہا پگھل کر اوپر کا ویٹ برداشت نہیں کر سکے۔ دس از اے رانگ نمبر۔ بہت سارے ریسرچر یہی بتاتے ہیں کہ اٹ واز کنٹرول ڈیمولیشن۔ کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم دوستو اس سسٹم کو کہا جاتا ہے جس میں بحفاظت ایک بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے، نیچے سے کچھ بم رکھ کر یا کسی مشینری کے ساتھ وائبریٹ کر کے، یا نیچے کا فلور مکمل ختم کر کے اوپر کا بلڈنگ خود بہت گر جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم کہا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے بہت سارے امریکن خود ریسرچر یہی بات کرتے ہیں کہ اٹ واز کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم، یہ کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم کے ساتھ گرائے گئے، کیونکہ امریکہ کے عوام خود اس چیز کے مخالف تھے۔ WTC-7 ایک عمارت ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ وہ کیوں گرتا ہے؟ کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم کی فریکوینسی اس بلڈنگ کی فریکوینسی سیم ہو جاتی ہے، اور فزکس رول کے مطابق جو اسٹوڈنٹ فزکس کے ہیں یا فزکس پڑھاتے ہیں ان اساتذہ
کرام کو پتا ہوگا کہ جب ٹوینس ٹاور میں جو ڈیمولیشن سسٹم کیا جاتا ہے اس کے ساتھ WTC-7 بلڈنگ کا فریکوینسی سیم ہو کر وہ بھی گر کر تباہ ہو جاتا ہے، اور WTC-7 سے کوئی طیارہ ٹکرایا نہیں تھا۔ 2004 میں جو رپورٹ آتی ہیں 9/11 کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی اسی چیز کو چھپانے کے لیے، لیکن لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے۔ 90 فلور سے اوپر کی عمارتیں کافی اونچے عمارتیں ہوتی ہیں، جن دوستوں نے دیکھی ہوگی اتنی اونچائی کی عمارتیں، یہ بہت حد تک اونچے عمارتیں ہیں، وہ سیکنڈوں کے لحاظ سے زمین بوس کیسے ہو جاتے ہیں صرف 1-2 طیاروں کی اٹیک سے، جس میں کوئی بارود نہیں ہے، مسافری طیارہ ہے۔ تیسرا کویسچن جو ارائز ہوتا ہے ذہنوں میں، جو پیدا ہوتا ہے، ٹوینس ٹاور مکمل طور پہ زمین بوس ہو جاتے ہیں جس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، دن وائے پینٹاگون کو صرف نقصان پہنچتا ہے، جس میں فارن ہوتے ہیں، فارن ممالک کے وہ لوگ مر جاتے ہیں، باقی کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا انسان جو کہ امریکہ کے لیے اہم ہے، اس کا ڈیتھ سین اسی اٹیکس میں نہیں ہے۔ دوستو، اگر ٹوینس ٹاور جہاز کے ٹکرانے سے زمین بوس ہو جاتے ہیں تو پھر پینٹاگون کو معمولی نقصان کیوں؟ امریکی انتظامیہ اور CIA اور ریسرچ ٹیم کو فولادی بلڈنگ کے نقشے میں حرارت کا بے انتہا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں ملتا، لیکن DNA ٹیسٹ کے لیے لوگوں کے باڈی پارٹس، ان کے پاسپورٹس، ان کے ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر اتنی حد تک تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، عمارت کے میٹل پگھل کر راکھ بن جاتے ہیں، تو پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس کیسے بچ جاتے ہیں؟ اور اس واقعے کو CIA کے ریٹائر ایجنٹس نے خود اس واقعے کو ایک پلان قرار دیا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹس اور CIA کے ایجنٹسوں کا ایک پلان ہے۔ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے دوران موجود لوگ جو بچ گئے تھے، وہ ہر اپنے انٹرویو میں یہی بتاتے تھے کہ ہم نے پہلے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ بم بلاسٹ کہاں پر ہوئے؟ جہاز اوپر کی فلور پہ ٹکرایا ہے، دھماکے نیچے کیسے ہوتے ہیں؟ کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم کے ذریعے نیچے دھماکے کیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ پورا بلڈنگ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹوینس ٹاور کے دونوں بلڈنگوں میں کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم پہلے سے نصب کیا جاتا ہے، اور جیسے طیارے ٹکراتے ہیں اسی ٹائم کنٹرول ڈیمولیشن سسٹم کو ایکٹیو کر کے بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اکتوبر 2000 میں نیو یارک میں ایک آپریشن مسکل نام سے کیا جاتا ہے، جس میں جہازوں کی ٹکرانے کی مشق کی جاتی ہے۔ ٹوینس ٹاور اور پینٹاگون کو نشان لگائے جاتے ہیں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ FBI کو 9/11 اٹیک کے بارے میں 52 دفعہ حملوں کا اندیشہ ظاہر کیا گیا، جس پر امریکی صدر جارج W بش نے کان نہیں دھرے تھے اور اگنور کیا۔ رپورٹس کے مطابق اس اٹیکس کا ماسٹر مائنڈ احمد تھا، کیونکہ 11 ستمبر کے صبح کو امریکی عہدیداران CIA کے آفیسر ملٹری آفیسر کے ساتھ بریک فاسٹ کرتا۔ CBS چینل کے مطابق رپورٹ میں جن 11 ہائی جیکر کے نام لکھے گئے تھے ان میں سے 2 امریکی خفیہ FBI کے مخبروں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ دوستو، یہ صرف آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، 9/11 کے اٹیکس کے بارے میں بہت زیادہ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ The 9/11 Truth and the Lies of 9/11 Attacks Improbable Collapse What Really Happened on 9/11۔ کئی دستاویزات اور ڈاکومنٹریز موجود ہوتے ہیں جو 9/11 کو منگڑت کہانی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر سٹون جونز، پروفیسر ڈیوڈ ریگریفن اور سابق امریکی نائب وزیر خزانہ پال گریگ رابرٹس سمیت کئی مغربی محققین اور پروفیسر اس واقعے کو اپنے دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ اس کا پردہ فاش کرتا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ افغانستان پر اٹیک، عراق پر اٹیک، ساؤتھ افریقن کنٹریز پر اٹیک اور وہاں پر دہشت گردی کی لہر پھیلانا، اس کے لیے 9/11 کا پلان کیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کے فلم ڈائریکٹر، افسانوی فلم ساز، تجربہ کار اداکار اور پروڈیوسر آسکر ایوارڈ یافتہ اسپائک لی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 9/11 کی سازشی نظریات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سارے سوالات اور رپورٹ سے آپ کو بھی اندازہ کچھ ہو جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو سوالات میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ان اٹیکس کا فائدہ اور پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوتا ہے؟ تھوڑی سی اس نتیجے پہ بات کرتے ہیں
کسی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کا ہوا، اس کے کارپوریٹ گھرانوں کو۔ کیسے؟ امریکہ میں تیل کی قلت تھی 2001 میں، لوگ تیل لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس پلان میں کامیاب ہو کر عراق، افغانستان، افریقہ کے بہت سارے ممالک میں اپنا قبضہ جماتا ہے، اور وہاں کے سارے تیل کے کنووں، سونے کی کان، میٹل کی کانیں، ہیرے کی کانیں اپنے قبضے میں کرتا ہے، اور وہاں پر یہ خبریں اور یہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو ہے، اور وہاں پر کرائے کے ملٹری آفیسر ملٹریز ہائر کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک پر براست امریکہ کا قبضہ ہے، اربوں کھربوں ڈالروں کا بزنس ہوتا ہے۔ ہر ملک کوشش کرتا ہے اپنے لیے ویپنز خریدنا، جنگی جہاز خریدنا، ٹینکس خریدنا، بم اور بارود خریدنا، کہ دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، ہر بارڈر کو، ہر خطے کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسلحہ کون بھیج رہا ہے؟ امریکہ۔ نیٹو سپلائر کی جتنے بھی پرماننٹ ممبر ہے وہ دنیا کو اسلحہ بیچتے ہیں دہشت گردی کی ضم میں، دہشت گردی کی آڑ میں۔ یہ سارے ممالک غیر محفوظ ہے، اور سارے ممالک کو اپنی سیفٹی مضبوط کرنی چاہیے۔ کیسے مضبوط کریں گے؟ ہیلی کاپٹر لینے ہیں، جنگی جہاز لینے ہیں، اسلحہ لینا ہے، بارود لینے ہیں۔ کہاں سے لینے ہیں؟ امریکہ سے۔ 9/11 کے بعد اسلامک ٹیررزم، اسلامی دہشت گردی، مسلمانوں کا ساتھ، اسلامی ریاستوں کا ساتھ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا شکل و صورت، داڑھی رکھنا، پگڑی سر پر رکھنا، سفید کپڑے پہننا دہشت گردی کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں آپ دیکھیے جتنے بھی موویز بنتے ہیں ٹیررزم پر، اس میں اگر کوئی دہشت گرد شو ہو رہا ہے تو اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور سفید پگڑی سر پہ رکھی ہے۔ یہ دہشت گردی کی علامت بن گئی، حالانکہ اس سراسر غلط تھا، اور غلط ہے بھی آج بھی۔ ہوش اور عقل رکھنے والے انسان کے لیے اتنے ثبوت جو میں نے پیش کیے یہ کافی ہوتے ہیں۔ 9/11 اٹیکس کے بعد امریکہ اعلان جنگ کرتا ہے، نیٹو کے ساتھ ایک محاذ کھول لیتا ہے، لیبیا کے خلاف، سودان کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اور دہشت گردی کی ایک لہر چھڑ جاتی ہے جس میں 1 ملین لوگ مارے جاتے ہیں۔ CIA، امریکن ملٹری مختلف قسم کے آپریشن میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بلیک واٹر کمپنی، یہ ساری کمپنیاں دہشت گردی میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور 1 ملین لوگوں کی جانیں لی جاتی ہے اس آپریشن اور جنگوں میں۔ دوستو، آج کے لیے یہاں تک کافی تھا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے شہزاد حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔